अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में अफ़गान महाजिरीन को बड़ा रिलीफ़ मिला है, उस हवाले से बात करेंगे। जो ईरान से अफ़गान शहरियों को बेदखल किया जा रहा है उनकी मुमकिन पाकिस्तान आमद के हवाले से बात करेंगे। साथ खैबर पुख्तनख्वा में नाज़रीन शिद्दत पसंदी दहशत गर्दी में 100% इजाफ़ा हुआ है, उस हवाले से बात करेंगे। मलकंड में एक बड़ा ऑपरेशन कल किया गया है और आज सुबह एक बड़ा ऑपरेशन मलकंड खाकोट दरगई में किया गया है, इस हवाले से बात करेंगे। 11 से 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, 30 अस्करियत पसंदों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिनमें 26 अफ़गान शहरी हैं, इस हवाले से बात करेंगे। बनू थाने पे एक बार फिर जो है वो 30 से ज़ायद दहशतगर्दों ने हमला किया है। मुसलसल बनू थाने को टारगेट किया जा रहा है, कभी ड्रोन हमलों से, कभी कोडकाप्टर से। अब 30 से ज़ायद दहशतगर्दों ने बनू थाने पे हमला किया है, इस हवाले से बात करेंगे। बलूचिस्तान में नाज़रीन जबल नूर में पाक फ़ौज के मेजर को शहीद कर दिया गया है, इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में अफ़गान महाजिरीन को जो ACC कार्ड वाले थे, जिनकी तादाद 8 लाख थी, उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई चल रही है, मगर उस कार्रवाई में भी जो 30 अप्रैल की उनकी लास्ट डेट थी, रोज़ जो है वो अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन चलता रहा। जो मुल्क में गैर क़ानूनी अफ़गान शहरी हैं, जिनके पास कोई डेटा उनका है नहीं, उनकी तादाद 5 से 6 लाख बताई जाती है, मगर जो ACC कार्ड वाले हैं वो 8 लाख हैं। और जो गैर क़ानूनी पाकिस्तान डेटा पेश कर रहा है नाज़रीन, उसका मुकम्मल रिकॉर्ड पाकिस्तानी सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जितने भी लोगों को डिपोर्ट करता है, वापसी पे वो दूसरे रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। तो इस तरह 1.5 मिलियन 2 मिलियन तक ये जो गैर क़ानूनी है ये पाकिस्तान में मौजूद हो सकते हैं। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है और ACC कार्ड वालों के ख़िलाफ़ थोड़ी बहुत कार्रवाई जो है, क्रैकडाउन उस तरह का नहीं है जिस तरह 1.5-2 महीने पहले था, मगर फिर भी कार्रवाई चल रही है। और ज़्यादातर नाज़रीन थानों में पैसे लेके 5,000 10,000 उनको गिरफ़्तार करने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो अफ़गान शहरियों के ख़िलाफ़ जो गैर क़ानूनी हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं और ACC कार्ड वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है, मगर वो पुलिस की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही है। कोई ऐसा है नहीं कि मुकम्मल क्रैकडाउन है और उनकी गिरफ़्तारियाँ चल रही हैं। साथ जो POR कार्ड वाले हैं, जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उनको नाज़रीन गैर मुअय्यना मुद्दत तक रिलीफ़ मिला है। वफाक जब फ़ैसला करेगा, एक तो 30 जून की जो मियाद थी वो ख़त्म हो गई है, उसके बाद इनको जो टाइम फ्रेम है वो नहीं दिया गया कि अब 30 जून के बाद कितना टाइम के लिए POR कार्ड वाले को एक्सटेंड किया गया है। अब इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और इनको एक बड़ा रिलीफ़ मिला है, और इनकी तादाद नाज़रीन 1.4 मिलियन है जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन जिनके पास है। मगर पाकिस्तान में ज़्यादातर जो गैर क़ानूनी इस टाइम पे अफ़गान महाजिरीन हैं, उन्होंने POR कार्ड बना लिए हैं, क्योंकि POR कार्ड को एक तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, दूसरा वो तकरीबन लीगल हैं, UNHCR के साथ उनका डेटा मुकम्मल तौर पे है। तो उनके कार्ड अभी बनाए जा रहे हैं 2 नंबर तरीके से, मगर लगते असली हैं, उस पे वो पाकिस्तान में यहाँ पे मुकीम है। और बाकी जो वीज़े प्रोसेस पे पाकिस्तान में लोग हैं, उनके हवाले से भी हमने एक ख़बर ब्रेक की थी कि इस्लामाबाद में पिंडी में जो 2 सरकारी मुलाजिम थे प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के और वज़ारत ख़ारजा के, जो उन्होंने ट्रेवल एजेंसी बाकायदा बना रखी थी और पाकिस्तानी आइडेंटिटी पे लोगों को यहाँ पे अफ़गान शहरियों को उनकी ज़िम्मेदारी पे जो है वो पाकिस्तान लाया जाता था वीज़े के प्रॉपर तरीके के मुताबिक। अब जितने भी अफ़गान शहरी आ रहे हैं, उनको चाहिए कि अगर वो आते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से आएँ, 2 नंबर डॉक्यूमेंट से बचें, क्योंकि बाद में उनके लिए मुश्किलात होंगी। और लाखों अफ़गान शहरी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में सालों साल से रह रहे हैं, मगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, वो प्रॉपर वीज़े के मुताबिक आए हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे उनके इलाज हो रहे हैं, यहाँ पे वो कारोबार कर रहे हैं, सालों साल से यहाँ पे शादियाँ की हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, मगर उनके पास प्रॉपर वीज़े हैं। तो जिन अफ़गान शहरियों के पास प्रॉपर वीज़े हैं, उनके लिए पाकिस्तान में बड़ी सहूलत है, और जिनके पास वीज़े नहीं हैं वो भी पाकिस्तान में मज़े कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ पता नहीं चलता। ये जो मौजूदा निज़ाम है ये एक हाइब्रिड निज़ाम है पाकिस्तान में, और यही कहा जा रहा था कि इस निज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो ज़्यादा है। तो लिहाजा अब की बार जो है वो अफ़गान शहरी जो गैर क़ानूनी है वो मुल्क से निकाल दिए जाएंगे। बहरहाल अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। उसके बाद हमने देखा है कि ये क्रैकडाउन वगैरह जो है इसमें काफ़ी कमी आई है। अब तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने ऐलान किया है कि जिनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं उनमें ज़्यादातर को ब्लैक लिस्ट करेंगे और वो वापस नहीं आ सकेंगे, मगर पाकिस्तान में
ہم بار بار ناظرین کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کے ایک ایسے ملک ہے کہ اس کا یہ جو بارڈر ہے افغان بارڈر ہے، اس پہ دنیا کا کسی بھی ملک کا شہری جو ہے وہ آسانی سے پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 2-3 سال کا ریکارڈ اگر آپ دیکھ لیں 2023 سے 2025 تک، تو 10 لاکھ سے زائد جو ہے وہ افغان شہری پاکستان نے بے دخل کیے ہیں۔ باقاعدہ ان کے فنگر پرنٹس لیے گئے ہیں، باقاعدہ امیگریشن کا عملہ بیٹھا تھا، اس کے باوجود ان کی آئیڈینٹی لی گئی ہے، اس کے باوجود ان 10 لاکھ میں سے 70% جو ہے وہ پاکستان میں واپس آ گئے ہیں۔ تو پاکستان کا تو یہی حال ہے کہ بارڈر پہ آپ پیسے دے کے یا کوئی اور طریقے سے آپ آسانی سے پاکستان میں واپس داخل ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں ایران سے بڑی تعداد میں افغان شہریوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، اور ایران میں ایک تو جو 12 دن کی جب محدود جنگ ہوئی ہے اسرائیل کی اور ایران کی، اس میں انہوں نے ایک چیز سامنے آئی ہے کہ وہاں پہ افغان شہریوں پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے، ان پہ الزامات لگے، ایک دھبا لگا دیا گیا ہے، ایک ٹپا لگا دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے اسرائیل کے جو ہے آپ ایجنٹ اور جاسوسی ان کے لیے کرتے ہو، کیونکہ 20 سے 26 جو افغان شہری تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان پہ الزامات یہی تھے کہ یہ جاسوس ہیں اور بڑا نقصان جو ہے وہ ایران کو ہو رہا ہے۔ تو ایران اب افغان شہریوں کو جو 40 لاکھ غیر قانونی ان کے ملک میں موجود ہیں ان کو نکالنے کے در پہ 1 مہینے کے اندر انہوں نے جو پچھلا مہینہ تھا جون کا، اس میں انہوں نے 2,52,000 شہریوں کو بے دخل کیا تھا، مگر گزشتہ 14 دن میں انہوں نے 5 لاکھ افغان شہریوں کو بے دخل کیا ہے۔ اور ایک دن کا ریکارڈ بھی ناظرین ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ 51,000 افغان شہریوں کو بے دخل کیا ہے، اور وہاں پہ لاکھوں افغان شہری جو موجود ہیں جو سالوں سال سے رہ رہے ہیں ان پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ اب وہ بھی ناظرین ڈر کے مارے وہاں پہ رہ رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسا ٹھپا لگا دیا گیا ہے کہ آپ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہو تو ان کی زندگی وہاں پہ اجیرن بنا دی گئی ہے، اور جو غیر قانونی ہے وہ تو اب خود بخود اپنے آپ کو ایران حکومت کے حوالے کر رہے ہیں اور وہاں سے نکل رہے ہیں۔ مگر ایران نے ناظرین ایک پورا پلان بنا دیا ہے، کیونکہ ان کے تحصیل ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں تمام تر میں اعلانات ہو رہے ہیں کہ یہ افغان شہری جو ہیں یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور یہ فوری طور پہ نکل جائیں، اور بڑا بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان پہ کافی تشدد کیا جاتا ہے۔ تو اب افغان وہاں سے آسانی سے اب افغانیوں کو وہاں پہ پکڑ ان کی جاری ہے، اور ان کو ڈائریکٹلی ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے، اور زیادہ افغان شہری خود وہاں پہ چھوڑ کے اپنے ملک افغانستان آ جاتے ہیں، یا زیادہ کوشش یہی کی جا رہی ہے جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے کہ وہ مغربی ممالک شفٹ ہو جائے۔ مگر ناظرین زیادہ تر جو افغانستان پہنچے ہیں اور جنہوں نے سالہ سال جو ہے وہ ایران میں گزارے ہیں اور پاکستان میں گزارے ہیں، وہ افغانستان میں ٹائم نہیں پاس کر سکتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے بچے اور بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، کالج میں پڑھتی ہیں، اور افغانستان میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ بچیوں کے تعلیم پہ جو ہے وہ پابندی ہے، تو ان کے لیے وہاں پہ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ جو اتنا بڑا ریلا لاکھوں کی تعداد میں افغان شہریوں کو بے دخل کیا گیا ہے ایران سے، اس میں وہ لوگ جو بیرونی ملک مغربی ممالک نہیں جا سکتے وہ سب جو ہے وہ پاکستان کا رخ کریں گے، اور ایک بار پھر پاکستان میں افغان مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ تو حکومت کو بھی اس پہ نظر رکھنی پڑے گی، اور جو لگ رہا ایسا رہا ہے کہ اس بار جو ایران میں زیادہ تر جو افغان شہری تھے جو افغانستان واپس آ گئے، ان میں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ پراپر طریقے سے ویزے لے رہے ہیں پاکستان کے، اور پاکستان میں ویزوں کے طریقے سے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین عمل ہے، اس سے دونوں ممالک میں جو ہے اگر اسی طرح ویزے کے طریقے پروسیس کے ذریعے پاکستان میں آئیں گے تو پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور افغانستان کا بھی فائدہ ہے، اور ان لوگوں کی زندگی بھی یہاں پہ آسان ہو جائے گی۔ ایران کے مقابلے میں پاکستان میں افغانیوں کے لیے کاروبار کرنا بڑا آسان ہے، تو یہاں پہ ان کو بڑے فائدے ملیں گے، ان کے بچے اسکولوں میں پڑھیں گے، اور یہ مکمل طور پہ ایک اچھی لائف پاکستان میں گزار سکتے ہیں اگر پراپر طریقے سے آتے ہیں۔ اور جو کمزور ہوں گے، جو ویزے وغیرہ کی استطاعت نہیں رکھتے، جن کے پاس ڈاکومنٹ بھی پورے نہیں ہوں گے، وہ ڈیفینیٹلی پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے آئیں گے، اور ان کے لیے آسانی بڑی آسان ہوگی۔ دیکھیے پاکستان میں جو ویزے کے طریقے سے آئیں گے ان کو پھر بھی 2-3-4 ماہ لگ جائیں گے، مگر جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں داخل ہوں گے، جو ایران سے آئے ہیں افغانستان، وہ 2 دن میں 3 دن میں پاکستان میں چمن کے بارڈر سے، پاکستان ترخم کے بارڈر سے، کسی بھی بارڈر سے پاکستان میں آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں، اور ان کا ڈیٹا بھی پاکستانی حکومت کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ بارڈر پہ آپ کی انٹری نہیں ہوتی اور آپ یہاں پہ داخل ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ناظرین آج جو خیبر پختونخوا کے حالات ہیں بڑے خراب حالات ہیں۔ ملکنڈ میں انٹیلیجنس بیسڈ کامیاب آپریشن تو کیا گیا ہے، وہاں پہ ناظرین ملکنڈ سخاکوٹ درگئی میں جو شدت پسند بازاروں میں گشت کر رہے تھے،
مارکیٹ میں گشت کر رہے تھے، علاقے میں خوف و خیراس جو ہے وہ پھیلایا ہوا تھا، ان کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ کل ہم نے دیکھا ہے کہ 5 سے 6 شدت پسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور 5 سے 6 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا تھا، اور 8 سے 10 شدت پسندوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ آج کارروائی کی گئی ہے، اس میں بھی درجنوں گرفتار کیے گئے ہیں، اور 8 سے زائد جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ تو 12-13 سقاکوٹ میں جو ہے وہ شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مگر یہاں پہ ناظرین جو بڑی بات سامنے دوبارہ ایک بار پھر آ رہی ہے، اور جس طرح ہم افغان شہریوں کی غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں داخل ہونا، پاکستان میں قیام کرنا یا دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرنا، جو ایجنسیوں کی رپورٹ ہے وہ ایک بار پھر ثابت یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جو ملکنڈ درگاہ خاکوٹ میں جو آپریشن کیا گیا ہے اس میں 30 شدت پسند جو تھے اس میں 26 جو ہیں وہ افغانی نکلے ہیں۔ جو ہلاک ہیں اور جو گرفتار ہیں ان میں ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 30 بتائی جا رہی ہے، جس میں 26 افغان شہری ہیں۔ تو پاکستان کے لیے جو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ افغان شہری جو ہے وہ TTP میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس طرح جو پاکستان کے جنوبی اضلاع ہیں، ڈی خان، ٹانک، بنو، لکی مروت، کرک، ٹانک، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، کل ہم نے ہنگو میں دیکھا کہ وہاں پہ بھی کارروائی ہوئی۔ تو ان علاقوں میں جو شدت پسند ہے ناظرین، وہ بھی زیادہ تر افغان شہری جو ہے وہ TTP میں اور اسپیشلی حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ زیادہ تر افغان جنگجو جو ہیں ان کے گروپ میں ہوتے ہیں۔ تو افغانیوں پہ جو سختی پاکستان میں شروع کی جاتی ہے، پھر ہمارے افغان دوست خفا ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 30 سقاکوٹ میں، صرف درگاہ سقاکوٹ میں شدت پسندوں کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے اس میں 30 میں سے 26 شدت پسند جو ہیں وہ افغانی نکلے ہیں، اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان میں بھی زیادہ تر افغانی ہیں۔ اس طرح بنو میں جو چونی پہ حملہ کیا گیا تھا، پولیس چونی پہ 13 خودکش حملے کیے گئے تھے، 13 خودکش حملہ کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اس میں ناظرین 8 سے 9 جو ہیں وہ افغانی نکلے تھے جو حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور یہ آسانی سے بارڈر کو کراس کرتے ہیں ناظرین۔ اور پاکستان اور افغانستان کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ایک ہی ٹینشن چلی آ رہی ہے۔ اب تو پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات میں کافی بہتری آئی ہے۔ بہرحال زیادہ تر جو افغانستان کی سرزمین ہوتی ہے اور وہاں پہ شدت پسند مسلح ہیں جن کو پناہ دی ہوئی ہے، وہ یہاں پہ کارروائیاں کر رہے ہیں باقاعدہ۔ پاکستان کے سیکیورٹی لیبس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہیں، اور جس طرح ہزاروں کی تعداد میں جنوبی اضلاع میں اس ٹائم پہ شدت پسند موجود ہیں، ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں، مگر موجودگی تو ان کی پاکستان کے اندر مہینوں سے ہے۔ اگر وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں تو پاکستان کے جنوبی اضلاع میں سیٹلڈ ایریا میں مقیم ہے، اور وہ کارروائیاں باقاعدہ کر رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تھانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، چوکیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، چیک پوائنٹوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، فوج اور نیم فوجی دستوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کی ہلاکتیں کر رہے ہیں، ان کی شہادتیں کر رہے ہیں۔ تو باقاعدہ کارروائیاں ان کی بھی ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ اپنی جان کے نذرانے بھی دے رہے ہیں، شہادتیں بھی ان کی ہو رہی ہے۔ بنو تھانے پہ ناظرین ایک بار پھر بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک تھانے پہ 7 کوڈ کاپٹر اور ڈرون کے حملے کیے گئے تھے، جن میں 2 پولیس کے جوان زخمی ہو گئے تھے، اور 7 بار جو ہے وہ ایک پولیس اسٹیشن پہ کوڈ کاپٹر سے حملے کیے گئے۔ تو جو پولیس عوام کی حفاظت کے لیے مامور ہے، اگر اس پہ مسلسل حملے ہوتے ہیں تو عوام میں تو ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ اب یہ ایک بار پھر بنو کے تھانہ بکا خیل میں جو ہے وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے اس تھانے کو۔ 30 سے زائد دہشت گردوں نے ہلکی اور بھاری ہتھیاروں سے استعمال کیا ہے۔ فی الحال کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں اور برابر حملے ہو رہے ہیں۔ 30-35 شدت پسند دہشت گرد جو ہے وہ آسانی سے ایک تھانے کی حدود میں جاتے ہیں اور پولیس پہ فائرنگ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے لا اینڈ آرڈر کا، یہاں پہ بنو میں، ڈی خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، اب تو ملکنڈ، پشاور، یہاں تک حالات پہنچ گئے۔ حالات بڑے خراب ہیں ناظرین ان علاقوں میں۔ ساتھ ناظرین جنوبی وزیرستان میں آج جو ہے وہ 7 پولیس اہلکاروں کو شرپسندوں نے اغوا کر لیے۔ اب جب پولیس کو اغوا کیا جاتا ہے، ان پہ حملے کیے جاتے ہیں، تو عوام میں ڈر تو ڈیفینیٹلی پیدا ہوگا، جس طرح ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں۔ عوام پھر اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ بھی رکھے گی، ان میں ڈر بھی ہوگا، وہ رات کو باہر بھی نہیں نکلیں گے۔ اور ہم جگہ جگہ پہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہے، کل باجوڑ میں جو ANP کے رہنما مولانا خان زیب کو جو شہید کیا گیا تھا، طالبان آئے ہیں اور بازار میں کھڑے ہو کے ناظرین وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایجنسیوں نے کیا ہے، یہ ہم نے نہیں کیا۔ کھلے عام وہاں پہ تقریر کر رہے ہیں عوام کے درمیان۔ کیوں؟ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، سیکیورٹی ریٹ آپ کی نہیں ہے، تو وہ
اداروں کے خلاف جو ہے وہ کھل کے آ کے تقریریں کرتے ہیں اور عوام کو بتاتے ہیں، اور باقاعدہ تھانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بلوچستان میں ناظرین کوئٹہ جبل نور میں جو فوج کی گاڑی تھی اس پہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں پاک فوج کا میجر محمد انور کاکڑ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ 2019 میں جب گوادر میں پی سی ہوٹل پہ حملہ کیا گیا تھا تو محمد انور کاکڑ اس ٹائم پہ چینی جو مہمان تھے ان کو انہوں نے سیو کیا تھا، اور اس میں بھی یہ زخمی ہو گئے تھے۔ کل جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کی گاڑی پہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کا تعلق ضلع پشین سے ہے۔ تو سیکیورٹی فورسز کا بھاری جانی نقصان ہو رہا ہے۔ پرسوں بھی ایک میجر کو شہید کیا گیا تھا، اس طرح پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ پرسوں جو ہے وہ ڈی پی او ہنگو پہ حملہ کیا گیا ہے۔ تو بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ناظرین افغانستان کا یہ بارڈر ہے۔ 1450 چوکیاں سیکیورٹی فورسز کی ایک بارڈر پہ ہیں، مگر جب ہم سوال کرتے ہیں تو بتایا یہی جاتا ہے کہ ایک طرف سے اس بارڈر کو مینیج کیا جا رہا ہے، اور جو ایران اور انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے اس کو دونوں ممالک جو ہیں وہ مینیج کر رہے ہیں، مگر افغانستان وہ کوپریشن نہیں کر رہا، وہ کوپریٹ نہیں کر رہا، اور وہ اپنے بارڈر کو پراپرلی مینیج نہیں کر رہا۔ اب ان کے ساتھ تعلقات بھی بڑے اچھے ہو گئے ہیں، ازبکستان تک ہماری تجارت بھی ہوگی ان کے ساتھ، وسطی ایشیا ممالک بھی ہم افغانستان کے تھرو ہی آگے جائیں گے۔ تو بڑے مسائل ہیں، پاکستان کے ٹریڈ کی بھی ایشو ہیں، مگر پاکستان میں بڑا ایشو جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، جو کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے اور جس میں زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔